मौसम बहुत खुशगवार था। नीले आसमान पर सफ़ेद बादल तैर रहे थे और एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे। हल्की हल्की धूप छाँव का मौसम था। कभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती तो कभी छाँव जीत जाती, और इस तरह उन दोनों की आंख चोली का खेल जारी था। सल्तनत के लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे और सुल्तान उन गलियों में गश्त कर रहे थे। अचानक से उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका चौका किसी ने खींचा हो। उन्होंने आसपास देखा तो कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उन्हें दोबारा से ऐसा महसूस हुआ, और जब उन्होंने मुड़कर देखा तो एक छोटा सा बकरी का बच्चा था जो सुल्तान के कपड़े को अपने मुंह में लेकर उन्हें खींच रहा था। सुल्तान को उस पर बेख्तियार प्यार आया और उन्होंने उससे अपना चोगा कपड़ा छुड़ाया, बल्कि उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। लेकिन वो बकरा जो अभी बच्चा ही था हत्थे से उखड़ गया और जोर जोर से भागने लगा। सुल्तान भी उसे इस तरह परेशान देखकर उसके पीछे भागने लगे, यहाँ तक कि वो एक घर के सामने रुका और जोर जोर से अपने सींग उस घर के दरवाजे पर मारने लगा। सुल्तान हैरत ज़दा रह गए कि क्या वाकई छोटा सा बकरी का बच्चा उनसे कुछ कहना चाहता है। सुल्तान ने आगे बढ़कर उसे अपने हाथों में उठाया, लेकिन वो सुल्तान के हाथों से निकल कर दोबारा वही हरकत दोहराने लगा और अपने सींग उस लकड़ी के दरवाजे में मारने लगा, यहाँ तक कि सुल्तान ने देखा कि उसके सींग से खून निकल रहा था। सुल्तान ने फौरन से उसे अपनी बाहों में भरा और उसे लेकर महल आ गए। वहाँ उन्होंने उसके सींग की मरहम पट्टी की, लेकिन फिर दोबारा वो बकरी का बच्चा उनके हाथ से निकलकर भागने लगा। सुल्तान ने इस बार भी उसका पीछा किया। न जाने क्यों उसका रवैया सुल्तान को भी मुतजस्सिस किए हुए था। वो बकरी का बच्चा दोबारा से वही हरकत करने लगा और एक वीरान घर के बंद दरवाजे पर जोर जोर से सींग मारने लगा, यहाँ तक कि सुल्तान समझ गए कि इस दरवाजे के पीछे कोई राज छुपा हुआ है। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो ये देखकर उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि वहाँ बहुत से सांप मौजूद थे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना देखे थे। उन सांपों को देखकर उन्हें पसीना आ गया था। इसी दौरान उनकी आंखें खुल गई थी। वो एकदम से अपनी ख्वाबगाह में अपने बिस्तर से उठ बैठे थे। सुल्तान को समझ नहीं आया था कि ये कैसा ख्वाब है। शायद कल जो बकरी का बच्चा उन्हें रास्ते में मिला था उसी को जहन में रखते हुए शायद ये ख्वाब उन्हें आया था। लेकिन ना जाने क्यों सुल्तान उस ख्वाब के बाद बेचैन से हो गए थे। उनकी आंख खुली तो फजर की अजान की आवाज़ फिजा में गूंज रही थी। उन्होंने वज़ू किया, 2 नफल अदा किए और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे कि या अल्लाह पाक, इस ख्वाब की ताबीर मेरे हक़ में बेहतर कीजिएगा और मुझे अच्छा और सीधा रास्ता दिखाइएगा कि इस ख्वाब का क्या मतलब हो सकता है। मैं इस ख्वाब को देखने के बाद अच्छा महसूस नहीं कर रहा, लेकिन आप तो मेरे रब हैं, आप सब जानते हैं। बस जो मैं नहीं जानता वो इस हकीकत को भी मेरे सामने ले आए कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे ख्वाब बगैर किसी वजह के नहीं आते, और ये भी सिर्फ आप ही की अता है। सुल्तान ने इसके अलावा भी अपनी सल्तनत के लिए बहुत सी दुआएं मांगी थी और भी काफ़ी देर तक अल्लाह ताला से राज़ो न्याज में मसरूफ़ रहे थे। हकीकत तो ये थी कि वो ख्वाब अभी तक उनके जहन से निकल नहीं सका था, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह याद था कि एक बार दरवेश ने उन्हें बताया था कि ख्वाब में सांप को देखना इस बात की अलामत है कि सांप दुश्मन के हवाले से नज़र आता है। अब तक सुल्तान को समझ नहीं आ रहा था कि आया वो इस मामूली से ख्वाब को दरवेश से बयान करें या नहीं। वो इसी कश्मकश में मुब्तला थे और अभी कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने सोच लिया था कि अभी फ़िलहाल वो इस ख्वाब को अपने जहन से निकाल देते हैं, ताकि उनकी ज़िम्मेदारी में कोई फ़र्क ना आए और वो अपनी ज़िम्मेदारियों को आसान तरीके से अंजाम दे सकें। सुल्तान ने दरबार लगाया हुआ था। दरअसल वो ख्वाब देखने के बाद से परेशान थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो अपनी परेशानी दरबार लगाकर उससे निजात हासिल कर लेते हैं। वैसे भी उनका मानना था कि लोगों की मदद करने से, उनकी परेशानी हल करने से इंसान की खुद की परेशानी हल होती है। अभी उनके दरबार में फरियादियों की आमद नहीं हुई थी, सिर्फ दरबारी ही मौजूद थे और सुल्तान अपने तख्त पर बैठे थे कि अचानक फिजा में किसी के फड़फड़ाने की आवाज़ हुई। ऐसा महसूस होता था जैसे कोई परिंदा हवा के दोष पर एकदम से उनके महल में दाखिल हुआ था, और फिर अपने पर फरफराता हुआ वो बिल्कुल सुल्तान के तख्त पर जाकर बैठ गया था। ये सारा मंजर दरबारियों ने हैरान कुन नज़रों से देखा था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई परिंदा यूं महल के अंदर आ जाए। ये पहली बार हुआ था, और वो परिंदा भी कोई आम परिंदा नहीं था, बल्कि वो बहुत खूबसूरत परिंदा था। उसके पर सुर्खी माइल थे और जगह जगह उस पर नीले धब्बे मौजूद थे। उसके सर पर एक इंतहाई खूबसूरत सा ताज था और पैरों का रंग बिल्कुल स्याह था। ये सारे रंग उस परिंदे को बेहद खूबसूरत बना रहे थे। सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी में इतना अनोखा परिंदा नहीं देखा था।
البتہ انہیں اس پرندے کو دیکھ کر یاد پڑتا تھا کہ اس سے ملتا جلتا پرندہ انہوں نے کہیں دیکھ رکھا ہے۔ وہ پرندہ خاموشی سے وہاں بیٹھ گیا تھا، یہاں تک کہ درباریوں نے سلطان سے اجازت لے کر کہا کہ سلطان معظم، ہم اس پرندے کو یہاں سے اڑا دیتے ہیں، یہاں پکڑ کر باہر چھوڑ آتے ہیں، ورنہ یہ آپ کو دربار کے دوران بھی پریشان کرے گا۔ سلطان نے حامی بھر لی اور اپنے تخت سے اٹھ گئے، یہاں تک کہ ایک سپاہی آگے بڑھا اور اس نے جیسے ہی اس پرندے کو ہاتھ میں اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، وہ پرندہ اپنی جگہ سے نہ ڈرا نہ ہلا۔ البتہ اس نے ایک کام یہ کیا کہ سپاہی کے ہاتھ پر زور سے اپنی چونچ ماری کہ سپاہی بلبلا اٹھا اور پیچھے ہٹ گیا، اس کے ہاتھ پر ایک زخم سا بن گیا۔ سلطان نے دیکھا کہ سپاہی کو اس زخم میں بہت زیادہ جلن ہو رہی تھی، یہاں تک کہ دوسری سپاہی نے کہا کہ تم نے اسے دستانے پہن کر نہیں پکڑا، وہ ویسے بھی یہاں آ کر پریشان ہو گیا ہے، اپنا راستہ بھول گیا ہے، ایسے میں اس کا غصہ ہونا ایک فطری چیز ہے جو تمہیں پہلے سے اقدام کر کے اسے پکڑنا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر وہ سپاہی آگے بڑھا، اس نے دستانے پہنے اور جیسے ہی اسے پکڑنے کے لیے آیا، وہ پرندہ ٹس سے مس نہ ہوا بلکہ اسی جگہ بیٹھا رہا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ پرندہ کسی سے بھی نہ ڈرنے والا ہو۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی پرندہ اگر کسی ٹہنی یا ڈالی پر یا کسی اور جگہ پر بیٹھا ہو اور اس کے ذرہ بھی قریب جانے پر اسے فوراً سے آہٹ محسوس ہو جاتی ہے اور وہ ڈر کر اڑ جاتا ہے، لیکن یہ پرندہ دکھنے میں جتنا انوکھا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اس کی عادت و اطوار اس سے کئی زیادہ انوکھی ہیں۔ دوسرا سپاہی بھی اسے بھگا بھگا کر تھک گیا، لیکن وہ پرندہ وہیں جم کر بیٹھا رہا اور بالکل بھی نہ بھاگا، یہاں تک کہ ایک سپاہی نے تو اسے ڈنڈے سے مار کر بھگانا چاہا، لیکن اس کے کراہنے کی آواز بلند ہوئی، پھر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ سلطان یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، چنانچہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر سپاہیوں کو اس قسم کے تجسس سے روک دیا کہ وہ ایک بے زر پرندے کو کیوں اس طرح مارے تھے۔ چنانچہ انہوں نے سپاہیوں کو منع کر دیا اور انہیں کہا کہ آپ لوگ اپنا کام سر انجام دیں۔ شکریہ، میرے تخت پر اگر یہ آرام محسوس کر رہا ہے تو اسے نہیں اڑانا چاہیے اور نہ ہی اسے کوئی تکلیف دینی چاہیے کہ یہ بے زبان پرندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان پر تشدد کرنا سخت ناپسند ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نے بات کو رفع دفع کر دیا اور وہ پرندہ رات تک جب لوگ دربار میں موجود تھے سلطان کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ اب سلطان آرام کرنے کی غرض سے اپنی خوابگاہ میں داخل ہوئے، ان کے ذہن سے پرندے کا خیال نکل چکا تھا۔ انہوں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور سونے کی غرض سے لیٹنے ہی لگے کہ انہیں اپنے کمرے کی کھڑکی پر کسی کی پڑپڑاہٹ کا اندازہ ہوا، اور انہوں نے جیسے ہی کھڑکی کے پردے کھولے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ پرندہ وہاں ان کی کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا اور انہیں دیکھنے لگا۔ سلطان سخت حیران رہ گئے کہ آخر اس پرندے کی کیا بات ہے، یہ پہلے تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ دو سپاہیوں نے اپنی کوشش کی لیکن اس نے ان دونوں کو زخمی کر دیا، البتہ میرے تخت سے نہ ہلا اور اس وقت تک موجود رہا جب تک دربار لگا ہوا تھا، لیکن اب جیسے ہی سلطان اپنی خوابگاہ میں آرام کرنے کی غرض سے آئے تھے تو وہ پرندہ ان کی کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا، اور اب اس نے اپنی آنکھیں موند لی تھی، اپنے پیر اپنے پروں میں چھپا لیے تھے اور اونگنے لگا تھا۔ لیکن سلطان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ پرندہ اگر راستہ بھول بھی گیا ہے تو اسے سلطان کے کمرے کا اندازہ کیسے ہوا کہ سلطان اسی کمرے میں موجود ہیں۔ سلطان کو یہی بات کھٹک رہی تھی، یہ پرندہ پہلے ان کے تخت پر اور اب ان کے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ کر اونگ رہا تھا۔ سلطان نے کھڑکی بند کرنا مناسب نہ سمجھی کہ کہیں اور کوئی جانور اسے اپنی خوراک نہ بنا لے۔ نہ جانے کیوں سلطان کو بھی اس پرندے سے ایک عجیب قسم کی انسیت محسوس ہوئی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اسے کھڑکی سے بھگانا مناسب نہیں سمجھا اور شاید سردی میں بھی اپنی کھڑکیاں اس پرندے کے لیے کھلی رکھ کر سو لیے کہ کہیں اس پرندے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگلی صبح سلطان فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پرندہ وہاں سے غائب تھا اور کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، جو اس بات کی واضح نشانی تھی کہ صبح کی پہلی کرن زمین پر پڑتے ہی وہ پرندہ وہاں سے اڑ گیا تھا۔ سلطان نے شکر ادا کیا تھا اور کھڑکی کے دونوں پٹ بند کر دیے تھے اور آج ہونے والے سارے کاموں کا دل ہی دل میں اندازہ لگا رہے تھے، البتہ پرندہ ابھی بھی ان کے ذہن میں موجود تھا۔ اگلے دن سلطان کی پوری سلطنت میں گشت کی باری تھی، وہ مخصوص دنوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ اس بار بھی سپاہی نے انہیں آ کر بتایا تھا کہ بازار میں کسی خاص تاجر کی آمد ہوئی تھی اور لوگوں کو اس کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ چنانچہ سلطان نے اپنا بیس بدلا اور بازار کی گشت کو نکل گئے۔
وہاں پہنچ کر وہ مختلف دکانوں کے پاس جا کر ان کی چیزوں کی قیمت معلوم کرتے کہ آیا انہوں نے سلطان کی مقرر کردہ قیمتوں سے زیادہ قیمتیں تو نہیں لگا کر رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ مختلف دکانوں میں بھیس بدل کر لینے کی غرض سے مال ہاتھ میں اٹھا کر دیکھ بھی رہے تھے کہ کسی نے مال میں ملاوٹ کرنی تو شروع نہیں کر دی۔ ابھی سلطان کی یہ گشت جاری ہی تھی، وہ ایک دکان میں داخل ہوئے اور چاول کے دانے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ انہیں اپنے کندھے پر کسی چیز کا احساس ہوا، اور جیسے انہوں نے اپنی نظر گھما کر دیکھا تو اپنی جگہ ششدر رہ گئے کہ وہی پرندہ تھا جو باقاعدہ سلطان کے کندھے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ دکاندار نے بھی اتنا خوبصورت پرندہ دیکھا تو اسے پکڑنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا، اس پرندے نے اسے زور سے چونچ ماری کہ وہ دکاندار بھی اپنا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا، جس طرح سپاہی اپنا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے جلن محسوس ہو رہی ہے۔ سلطان نے دکاندار سے کہا کہ بھائی، یہ پرندہ میرا ہے، آپ نے اسے کیوں چھیڑا؟ آپ چھیڑیں گے تو یہ ضرور اپنی چونچ کا استعمال کرے گا۔ سلطان کو مصلحت کی وجہ سے ایسا کہنا پڑا تھا، کیونکہ یہ پرندہ اس قدر خوبصورت اور نایاب تھا کہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر سب اسے پکڑ کر اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ سلطان وہاں سے جاتے، وہ پرندہ سلطان کے کندھے سے اڑا اور وہیں منڈلانے لگا۔ سلطان نے اس کا خیال ذہن سے جھٹکا اور اگلی دکان کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ جب تک سلطان نے پورے بازار کا گشت نہیں کر لیا اور ساری دکانیں نہیں چھان لی، وہ پرندہ ان کے آس پاس ہی منڈلاتا رہا، یہاں تک کہ پورے بازار کو پتہ چل گیا کہ یہاں ایک انوکھا اور خوبصورت پرندہ آیا ہے جو ایک آدمی کا ہے اور بار بار اس کے آس پاس منڈلا رہا ہے۔ اس خوبصورت پرندے کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ لوگوں کے ہجوم سے گھبرا کر وہ اونچا اونچا اڑنے لگا اور فضا میں غائب ہو گیا۔ سلطان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پہلے یہ پرندہ ان کے تخت پر آ کر بیٹھ گیا تھا، پھر رات کو ان کی کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا، اور پھر اب جب وہ گشت کرنے نکلے تھے ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا۔ ایک خیال تیزی سے سلطان کے ذہن میں لپکا کہ کہیں یہ کسی جاسوس کی کارروائی تو نہیں ہے، کسی دشمن سلطنت کا کام تو نہیں ہے جو جاسوسی کے طور پر اس پرندے کو ان کے پیچھے لگا کر رکھا ہوا ہے۔ لیکن پھر جلد ہی خیال انہوں نے اپنے ذہن سے جھٹک دیا کہ یہ پرندہ انتہائی نایاب تھا اور یہ ان علاقوں میں موجود سلطنتوں کا پرندہ نہیں لگتا ہے۔ چنانچہ سلطان کے دماغ میں ایک اور خیال آیا کہ کہیں یہ پرندہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ تو نہیں ہے، کہیں اللہ پاک مجھ سے کوئی نیک کام تو نہیں لینا چاہتا کہ یہ پرندہ بار بار مجھ سے ٹکرا رہا ہے۔ پہلے تخت پر بیٹھا، پھر رات کو میری خوابگاہ کی کھڑکی پر آ کر بیٹھ گیا، اور اب میں جہاں جہاں گشت کے لیے جا رہا ہوں وہاں وہاں میرے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ بات سلطان کے لیے پریشان کن ہونے کے ساتھ ساتھ حیران کن بھی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس پرندے کا سلطان کے ارد گرد یوں منڈلانا آخر کیا پیغام اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ سلطان نے بازار کا گشت مکمل کر لیا تھا اور وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر محل کی طرف جانے لگے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی کہ وہ پرندہ اب ان کے پیچھے ان کے گھوڑے پر بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان اب صحیح معنوں میں پریشان ہو گئے تھے کہ وہ پرندہ نہ جانے کیوں سلطان کو پہچان گیا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس وقت تو سلطان نے اپنا بیس بھی بدلا ہوا تھا، اور یہی بات سلطان کے لیے سوچ کے دروا کر رہی تھی کہ آخر اس پرندے کو کیسے پتہ چلا کہ یہ سلطان ہی ہے جنہوں نے اپنا بیس بدلا ہوا ہے اور اس وقت بازار میں گشت کر رہے ہیں۔ سلطان کو کسی طور یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ پرندہ ذہانت میں دوسروں سے کئی زیادہ آگے ہے اور اس نے سلطان کو اپنے بدلے ہوئے بھیس میں بھی پہچان لیا ہے۔ اب سلطان نے سوچ لیا تھا کہ انہیں اس پریشانی کا حل ضرور نکالنا ہے۔ پہلے وہ خواب کے حوالے سے پریشان تھے کہ جس میں بکری کا بچہ انہیں گھر میں لے جانے کے لیے ان کے کپڑے کو اپنے منہ میں لے کر کھینچتا ہے، اور اب یہ پرندہ جو بار بار ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کرواتا ہے، ایسے جیسے وہ ان سے کچھ کہنا چاہتا ہو، ایسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہو جو شاید سلطان نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے سلطان نے سوچ لیا تھا کہ وہ درویش کو اپنے دربار میں ضرور بلائیں گے۔ ویسے بھی جب سلطان کوئی خواب دیکھتے تھے تو انہیں اگلے دن ہی درویش کو بلانے کی ضرورت پیش آ جاتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ انہوں نے سپاہی کے ذریعے درویش کو پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ دربار میں حاضر ہو جائیں۔ سلطان کو ان سے ایک اہم کام ہے۔ سپاہی نے ان کا پیغام پہنچا دیا تھا، اب دیکھنا یہ تھا کہ درویش ان کے محل میں کب تک پہنچتے ہیں۔ سلطان اپنے دربار میں موجود تھے اور شدت سے درویش کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ مضطرب انداز میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہے تھے، لیکن درویش کو کافی وقت ہو گیا تھا، ابھی تک محل میں تشریف نہیں لائے تھے۔ سلطان انہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔
ویسے بھی وہ ان کے دادا کے زمانے سے ان کے محل سے منسلک تھے اور ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے، بلکہ سلطان تو اکثر ان سے مشورہ بھی لیا کرتے تھے۔ وزیر سے وہ صرف سلطنت کے امور سے متعلق مشورے لیا کرتے تھے، لیکن اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے وہ درویش کو ضرور مد نظر رکھتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ سلطان نے انہیں اپنی زندگی کے حوالے سے مشورہ کرنے کے لیے مدعو کر رکھا تھا۔ وہ کچھ چیزوں کو لے کر پریشان تھے اور ان سے مشورہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ابھی تک درویش کی آمد نہیں ہوئی تھی۔ سپاہی اندر آیا تھا اور ان کے اندر آتے ہی اطلاع دی تھی کہ درویش بیمار ہیں، چنانچہ وہ گھر سے ابھی ہی نکلے ہیں اور یہاں پہنچنے ہی والے ہیں۔ انہوں نے پہلے ہی آپ کے دربار میں معذرت چاہی تھی تاکہ آپ اپنا غصہ تھوک کر انہیں ساری بات تفصیل سے بتائیں اور ان کے دیر سے آنے پر ان سے بدگمان نہ ہو۔ سلطان نے جب یہ سنا تھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ درویش اچھی طرح جانتے تھے کہ کس طرح سلطان کو پریشان کن صورتحال میں مسکرانے پر مجبور کرنا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ درویش آہستہ آہستہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے دربار میں حاضر ہوئے تھے۔ سلطان نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا تھا اور پھر انہیں ایک کرسی پیش کی گئی تھی۔ ان کے بیٹھتے ہی سلطان نے ان سے اپنا سارا خواب کہہ سنایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے درویش سے کہا تھا کہ درویش، آپ مجھے بتائیں کہ اس خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ بکری کا بچہ مجھے کس چیز کی خبرداری کرنے کے لیے خواب کے نظر آیا تھا؟ کیا اس گھر میں کچھ اور راز بھی چھپا ہوا تھا؟ لیکن جب میں نے خواب کے اندر گھر کھولا تھا تو اس میں سانپ ہی سانپ موجود تھے۔ بھلا اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس پرندے کے متعلق بھی سب کچھ بتا دیا جو پہلے ان کے تخت پر اور پھر ان کے خوابگاہ کی کھڑکی پر آ کر بیٹھ گیا تھا، اور اس کے بعد وہ جب گشت پر بھیس بدل کر نکلے تھے تو وہ انہیں پہچان گیا تھا اور ان کے ساتھ ساتھ مانو گشت ہی کرنے لگا تھا۔ ابھی یہ لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ پرندہ نہ جانے دوبارہ کہاں سے اڑ کر سلطان کے تخت پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ سلطان نے درویش کو اشارہ کیا تھا کہ یہ وہی پرندہ ہے۔ درویش نے ایک لمحے کے لیے اس پرندے کو دیکھا تھا اور پھر مسکرائے تھے اور سلطان کی طرف دیکھ کر کہا تھا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اس قسم کے پرندے کس کے پاس ہوا کرتے تھے۔ سلطان نے اپنے ذہن پر زور دیا تھا لیکن انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ تب درویش نے انہیں بتایا تھا کہ اس قسم کے پرندے آپ کے دادا کے زمانے میں ان کے استاد کے پاس ہوا کرتے تھے۔ یہ پرندے بہت ہی نایاب قسم کے پرندے ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر شمالی علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جو اس سلطنت سے کافی دور کے علاقے میں آپ کے دادا کے استاد انہیں شمالی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ادابالی نامی ایک شمالی علاقہ ہے، وہیں سے یہ پرندہ تعلق رکھتا ہے، اور ایک خاص بات بتاؤں تو انہی استادوں کے پاس یہ نایاب قسم کا پرندہ ہے۔ میں نے اس کے علاوہ اپنی زندگی میں کبھی کسی کے پاس اس قسم کا نایاب اور خوبصورت پرندہ نہیں دیکھا۔ اور جہاں تک آپ کے خواب کی بات ہے تو اس میں ایک بات کی طرف اشارہ ہے۔ جو بکری کا بچہ آپ کو خواب میں نظر آیا تھا، دراصل یہ وہی پرندہ ہے، اور یہ پرندہ بار بار آپ کے گرد اس لیے منڈلاتا ہے کہ اسے آپ کو کسی چیز کی خبر دینی ہے، اور یہ آپ کو اسی چیز کا اشارہ دے رہا ہے۔ میں نے دو باتیں آپ کو سمجھا دی ہیں، ابھی آپ کا کام ہے کہ آپ ان دونوں باتوں پر غور کریں اور ان میں سے چھپے اشارے کو سمجھیں۔ ویسے بھی میرے خیال میں نے آپ کو بہت واضح انداز میں اچھی طریقے سے سمجھا دیا ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی فہم و فراست سے اس کا اندازہ لگائیں اور پھر اس کے پیچھے چھپے راز کو ڈھونڈ نکالیں۔ سلطان ویسے بھی اس وقت پریشان تھے، وہ اس بات کا کوئی مطلب نہیں نکال سکتے تھے، لیکن چونکہ درویش کافی عرصے بعد ان کے دربار میں تشریف لائے تھے، اس لیے انہوں نے سلطنت کے مطابق ان سے کافی بات چیت کی تھی اور اس بات کو بھول ہی گئے تھے۔ انہوں نے درویش کی کافی خاطر مدارت کی اور پھر انہیں باقاعدہ طور پر انہیں گھر پر سپاہیوں کے ہمراہ بھیج دیا تھا کہ وہ بہت ضعیف تھے اور سلطان کے ایک ہی پیغام پر محل میں تشریف لے آتے تھے۔ چنانچہ سلطان کا بھی فرض بنتا تھا کہ وہ باعزت طریقے سے انہیں دوبارہ ان کے گھر پر عزت و احترام سے پہنچا دے۔ آج کا پورا دن درویش سے ملاقات میں ہی گزر گیا تھا، یہاں تک کہ سلطان کافی تھکن محسوس کر رہے تھے اور وہ سونے کے لیے اپنی خوابگاہ میں تشریف لے گئے تھے۔ اگلے دن پھر سلطان نے دربار لگایا تھا اور وہ پرندہ دوبارہ ان کے تخت پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اچانک سے سلطان کے ذہن میں درویش کی بات آ گئی تھی۔ انہوں نے فوراً سے دربار ختم کرنے کا اعلان کیا اور سپاہی کو گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا۔ اسی دوران وہ پرندہ دوبارہ اڑا تھا اور سلطان نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر محل سے باہر قدم رکھے تھے اور گھوڑے پر سوار ہو گئے تھے۔ وہ پرندہ فضا میں اونچا اڑا تھا اور سلطان گھوڑے کے ذریعے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔
وہ مختلف سمتوں میں مڑا تھا۔ سلطان اسے دیکھتے ہوئے مختلف سمتوں میں مڑ رہے تھے۔ کبھی وہ بالکل سیدھا سیدھا راستے پر اڑتا نظر آتا، کبھی رخ موڑ لیتا، کبھی دائیں طرف پر پھیلا کر نکل جاتا، تو تھوڑا آگے جا کر وہ وہیں بائیں رخ پر مڑ کر اپنے پر پھیلا کر سیدھا سیدھا اڑنے لگتا، یہاں تک کہ سلطان محل سے کافی دور نکل آئے تھے اور ایک ایسی بستی میں پہنچ گئے تھے جو شاید سلطنت کی آخری حد تھی۔ یہ بستی بے حد خوبصورت تھی اور یہاں بہت خوبصورت پھول کھل کھلا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ پرندہ ایک سرخ رنگ کے خوبصورت پھول کے قریب بیٹھ گیا اور سلطان نے جیسی سر اٹھا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ وہی گھر تھا جو انہیں خواب میں نظر آیا تھا۔ اس گھر کا دروازہ بھورے رنگ کا تھا اور باقی گھر سفید رنگ کا تھا۔ سلطان حیران رہ گئے تھے، انہیں یہ جگہ بھی اچھی طرح یاد تھی، انہیں یہی جگہ خواب میں دکھائی گئی تھی۔ سلطان فوراً سے اپنے گھوڑے سے نیچے اترے تھے اور اس بھورے رنگ کے دروازے کو بجانے لگے تھے، لیکن کوئی کھول نہیں رہا تھا۔ تب سلطان کو ایسا محسوس ہوا جیسے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے، نہ کوئی آواز آ رہی تھی، نہ کوئی موجود تھا۔ اگر کوئی موجود ہوتا تو اس کی موجودگی کا احساس ضرور ہوتا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر دروازے کو ہلایا، یہاں تک کہ 2 سے 3 بار زور سے جھٹکا دینے پر دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ پرندہ اسی دوران اڑ کر دروازے کے پاس بنے چبوترے پر بیٹھ گیا تھا۔ سلطان نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اندر داخل ہوتے ہی اندر کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ انہوں نے فوراً سے اپنے جوتے اتارے تھے اور اس جگہ سجدے میں گر گئے تھے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس جگہ پر کیوں لانا چاہتا ہے، لیکن اب انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ انہیں پرندے کا بار بار آنے کا مطلب ہی سمجھ آ گیا تھا، اور جس طرح وہ ان کے سر پر منڈلاتا تھا، تخت پر ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا اور کھڑکی پر ان کی خوابگاہ میں موجود ہوتا تھا، یہ سارے اسی سلسلے کی کڑیاں تھی۔ دراصل یہ پرندہ انہیں ان کے استاد کے مکتب پر لے آیا تھا۔ حالانکہ سلطان نے اپنے استاد کو بے حد ڈھونڈا تھا، لیکن وہ اس قدر گوشہ نشین ہو گئے تھے کہ بے حد ڈھونڈنے کے بعد وہ سلطنت کا چپا چپا دیکھنے کے بعد بھی وہ انہیں نہیں مل سکے تھے۔ سلطان اپنے استاد کی بے حد عزت کیا کرتے تھے اور ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور آج وہ جو کچھ بھی تھے صرف اور صرف ان کے استاد کی بدولت ہی تھے۔ وہاں بیٹھ کر انہوں نے اپنے استاد کے لیے دعا مانگی تھی، لیکن انہیں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا مکتب بالکل صاف ستھرا دکھائی دے رہا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ یہاں کافی عرصے تک تعلیم دیتے رہے ہیں۔ مکتب میں مکڑی کے جالے نہیں تھے، البتہ مٹی زمین پر ضرور موجود تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مکتب کو بند ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہی ہوا ہوگا، لیکن سلطان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آخر یہ مکتب بند ہی کیوں ہوا۔ یہ پرندہ انہیں یہاں لایا تو انہیں پتہ چل گیا کہ ان کے استاد اب یہاں تعلیم دیتے ہیں، لیکن آخر ان کے استاد اس وقت موجود کیوں نہیں ہے؟ یہ وقت تو ویسے بھی مکتب میں تعلیم دینے کا وقت ہوتا ہے۔ مدرسے کی تعلیم کا وقت شروع ہو چکا تھا، لیکن نہ یہاں کوئی طالب علم تھا اور نہ ہی ان کے استاد موجود تھے۔ سلطان کو البتہ ان کے استاد کا خوبصورت خنجر ضرور ملا تھا جو اسی مکتب کے قریب گرا تھا، جس دیوار پر استاد ٹیک لگا کر طالب علموں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسو آنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ انہوں نے کافی عرصے تک اپنے استاد کی تلاش میں سپاہیوں کو دوڑایا تھا۔ پورے 1 ہفتے انہوں نے اپنے استاد صاحب کو تلاش کیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے استاد جہاں بھی جاتے تھے وہ سلطان سے مل کر جاتے تھے، لیکن کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ استاد نے دوسری سلطنت میں سکونت اختیار کر لی تھی اور یہی وہ وقت تھا جب سلطان ان سے ملاقات نہیں کر سکے تھے، اور اب تک کافی عرصے بعد ان کے مکتب میں پہنچ گئے تھے۔ سلطان نے ان کے مکتب کو اس وجہ سے پہچانا کہ وہاں ان کا خنجر گرا ہوا تھا جو ہمیشہ سے ان کے پاس موجود ہوتا تھا، اور اس خنجر پر ان کا نام کندہ ہوتا تھا، لیکن آخر وہ خود کہاں تھے؟ سلطان نے چاروں جانب نگاہ گھما کر اس مکتب کا جائزہ لیا تھا، وہاں کوئی ایسا سراغ موجود نہیں تھا۔ البتہ وہ یہ جان گئے تھے کہ یہ پرندہ ان کے استاد کا ہی ہے اور ہمیشہ ان کے استاد کے ساتھ ہی رہتا تھا، لیکن اب یہ پرندہ بھی اکیلا رہتا ہے اور اس کا یوں سلطان کے پاس آنا کسی مقصد کے تحت ہی ہے۔ وہ پرندہ انہیں اس گھر تک تو لے آیا تھا، اس کے بعد سلطان کو کیا کرنا تھا انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سلطان پریشان ہو کر اسی چبوترے پر بیٹھ کے تھے جہاں وہ پرندہ موجود تھا۔ انہوں نے اپنے ذہن پر زور دیا اور درویش کی باتیں یاد کرنے لگے کہ آخر درویش نے انہیں کیا کہا تھا۔
تب ان کے ذہن میں جھمکا ہوا کہ کہیں ان کے استاد کے دشمنوں نے گرفتار تو نہیں کر لیا کہ ان کے استاد نے ان کے لیے پرندے کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا، یا شاید وہ کہیں مشکل میں تو نہیں تھے۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی جیسے وہ کھڑے ہوئے تو انہیں اپنے پاؤں میں عجیب سی چبھن کا احساس ہوا، تو انہوں نے جھک کر دیکھا تو ایک خوبصورت سا تسبیح کا دانہ چمک رہا تھا جو زمرد رنگ کا تھا۔ سلطان نے اس دانے کو اٹھا کر دیکھا تو ان کے سامنے ساری حقیقت کھل گئی تھی۔ دراصل یہ استاد کی تسبیح کا دانہ تھا، اور سلطان اپنے بچپن میں استاد سے اس تسبیح کے ساتھ کھیلنے کا بہت زیادہ تقاضا کیا کرتے تھے۔ یہ ایک خاص قسم کے رنگ سے بنی ہوئی تسبیح تھی جو تقریباً 100 دانوں پر مشتمل تھی۔ استاد اسے اپنے پاس رکھتے تھے اور صرف سلطان کے علاوہ کسی کو بھی اسے اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن اب اس تسبیح کا ایک موتی ملنے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ یہاں تک کہ سلطان آگے بڑھے تھے اور اس تسبیح کے دانے کو لے کر اس گھر سے نکل کر چلنے لگے تھے کہ کافی دور جانے کے بعد انہیں وہاں ایک ساتھ 2-3 اور موتی ملے تھے۔ اب سلطان کو فکر ہونے لگی تھی کہ ان کے استاد نے ان کے لیے پیغام ہی چھوڑا ہے، ضرور ان کے استاد کسی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ پہلے وہ گوشہ نشین تھے، سلطان کو نہیں مل سکے تھے، لیکن اب انہوں نے سلطان کو اپنے لیے ایک خاص پیغام پہنچایا تھا۔ پرندے نے تو اپنا کام کر دیا تھا، بالآخر وہ سلطان کو اپنے استاد کے مکتب میں لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہاں انہیں اپنے استاد کا خنجر ملا تھا، وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، لیکن یہ تسبیح کے دانے یہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ سلطان جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے تھے تسبیح کے دانے انہیں ملتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ پورے 100 میں سے 50 دانے انہیں مل گئے تھے۔ لیکن اب سلطنت کا بھی اختتام ہو گیا تھا، اس کے آگے دوسری سلطنت کی افواج کھڑی تھی، اور یہ غیر اسلامی سلطنت تھی جو سلطان کی سلطنت کے ساتھ منسلک تھی۔ سلطان سرحد پار نہیں جا سکتے تھے کیونکہ انہوں نے بیس نہیں بدلا ہوا تھا۔ اگر وہ کسی تاجر کا روپ اختیار کر لیتے تو فوراً سے وہاں مال تجارت دکھا کر روانہ ہو جاتے، البتہ یہ زمرد رنگ صرف روشنی میں ہی چمکتا تھا اور رات کے اندھیرے میں بالکل بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اب رات کا اندھیرا شروع ہو ہی چکا تھا۔ سلطان ویسے بھی اگر دوسری سلطنت میں سرحد عبور کر کے چلے بھی جاتے تب بھی انہیں کوئی سراغ نہ ملتا۔ سلطان فوراً سے دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے تھے اور واپس اپنے محل کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ اب جو کچھ بھی ہونا تھا وہ اگلی صبح ہی ہونا تھا، جو کچھ بھی راز کھلنا تھا وہ اگلی صبح ہی کھلنا تھا۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تھا، زمرد رنگ رات میں نظر نہیں آتا تھا۔ اگلی صبح کا سورج جیسے ہی طلوع ہوا تھا، سلطان نے اپنے سپاہی کو حکم دیا تھا کہ میرے لیے ایک گھوڑا تیار کرو اور اس پر مال تجارت رکھ دو۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے بھیس بدلا تھا اور کسی کو بھی بتائے بغیر وہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان کے پاس اتنا مال تجارت ضرور موجود تھا جسے دیکھ کر کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ ایک تاجر اپنا مال تجارت کے لیے لے جا رہا ہے۔ سلطان کے پاس ایک تھیلا تھا، اس میں انہوں نے تسبیح کے 50 دانے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے اور انہیں اپنی کمر کے پاس باندھ لیا تھا، پھر ایک بڑی سی شال اوڑھ کر اسے چھپا لیا تھا، یہاں تک کہ دوپہر ہو چلی تھی اور سلطان سرحد کے پار پہنچ گئے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی غیر اسلامی سلطنت کے سپاہیوں نے انہیں روکا تھا۔ انہوں نے اپنا مال تجارت دکھایا تھا اور کہا تھا کہ میں ایک تاجر ہوں اور یہ مال تجارت کے لیے بازار میں لے جا رہا ہوں، میں وہاں پہنچ کر محصول ادا کر دوں گا۔ سپاہیوں نے سلطان کے بتانے پر ان کا فرضی نام تحریر کر لیا تھا اور اس طرح سلطان کو اجازت مل گئی تھی۔ اندر جانے کے بعد جیسے ہی وہ تھوڑا آگے بڑھے تھے انہیں جھاڑیوں کے پاس روشنی میں چمکتا ہوا زمرد رنگ کا تسبیح کا دانہ نظر آیا تھا۔ یہ تسبیح کا دانہ اتنا تھا کہ ایک سکہ دینار سے ذرا سا معمولی سا چھوٹا تھا، اسی وجہ سے وہ سلطان کو اپنی تیز نظر کے باعث فوراً سے اپنی چمک کی وجہ سے نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اس دانے کو اٹھایا اور اپنے تھیلے میں ڈال دیا۔ اس طرح وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے تھے انہیں دانے ملتے جا رہے تھے، یہاں تو ایک جگہ آ کر وہ رک گئے کیونکہ تسبیح کے 100 دانوں میں سے 100 کے 100 دانے انہیں مل چکے تھے، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ ایک جنگل میں آ کر ختم ہو گئے تھے اور اس کے بعد کافی دور نکلنے کے بعد بھی انہیں ایک دانہ بھی نہیں ملا تھا۔ انہوں نے وہیں گھوڑا روک کر تھیلے میں سے موتی نکالے تھے اور انہیں گننے لگے تھے۔ وہ پورے دانے 100 دانے تھے، لیکن سلطان مایوس ہوئے تھے کیونکہ تسبیح کے ان دانوں کی وجہ سے وہ یہاں تک آئے تھے لیکن انہیں کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ ابھی وہ بیٹھے یہ سوچ ہی رہے تھے کہ انہیں ایسا محسوس ہوا تھا جیسے گھوڑے کی بہت سی ٹاپیں زمین پر لگ رہی ہوں، وہ بہت سے گھوڑے ایک ساتھ دوڑ رہے ہوں۔ سلطان فوراً سے اٹھے تھے، انہوں نے اپنا سامان گھوڑے پر لادا تھا اور آوازوں کی سمت میں گئے تھے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، اس سلطنت کے بادشاہ کے سپاہی وہاں موجود تھے،
وہ سب لوگ ایک خاص سمت میں جا رہے تھے۔ تھوڑا فاصلہ رکھ کر سلطان بھی ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیے تھے، یہاں تک کہ وہ گھنے جنگل میں آ کر رک گئے تھے اور وہاں موجود ایک جھونپڑے میں جانے لگے۔ سلطان نے اپنا گھوڑا وہیں روک دیا اور چھپ چھپا کر درخت کی اوٹ میں بیچوں بیچ جھونپڑے کے پچھلی طرف آ گئے تھے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جو کچھ انہیں دیکھنے کو ملے گا ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دے گا۔ انہوں نے تھوڑا آگے جا کر جھک کر جھونپڑے کے پچھلی طرف سے گھر کے اندر جھانکنا چاہا تھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی کھڑکی بنی ہوئی تھی لیکن وہ اندر سے بند تھی۔ سلطان نے اس کھڑکی پر ہلکا سا ہاتھ کا دباؤ ڈالا تھا، یہاں تک کہ وہ کھڑکی ہلی تھی اور کافی حد تک کھل چکی تھی۔ کیونکہ سلطان اس کھڑکی کے پاس کھڑے ہوئے تھے اس لیے اس کھڑکی کے کھلنے کے بعد بھی روشنی اندر نہیں گئی تھی، جس سے کسی کو شک نہ ہو کہ یہ کھڑکی کھل گئی ہے۔ اندر سلطان نے جھانک کر دیکھا تھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ وہاں ایک بوڑھا شخص زنجیروں میں بندھا ہوا تھا اور اس کی حالت بہت زیادہ بری نظر آ رہی تھی۔ وہ بوڑھا شخص کوئی اور نہیں بلکہ سلطان کے استاد ہی تھے۔ سلطان نے جب یہ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، لیکن وہ اس وقت بے بس تھے۔ وہ اکیلے تھے اور ان کے سپاہیوں کے جانے کا انتظار کرنے لگے تھے، البتہ وہ وہیں موجود تھے۔ ان کے ذہن میں خیال لپکا اور انہوں نے اپنے تھیلے میں سے ایک تسبیح کا دانہ نکالا اور انتہائی آہستگی سے اسے کھڑکی نیچے اپنے استاد کی جانب اچھال دیا۔ ان کے استاد نیم غنودگی کی حالت میں تھے، لیکن کھڑکی کے پاس ہلکی سی آہٹ پر انہوں نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تھا تو وہاں زمرد رنگ کا ان کی اپنی تسبیح کا دانہ موتی چمک رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی کہ ان کا شاگرد سلطان معظم انہیں ڈھونڈ نکالا تھا۔ بادشاہ کا سپاہی ان سے کہہ رہا تھا کہ اگر آج تم اعتراف کر لو گے تو تمہیں جانے دیا جائے گا، اور اگر آج تم نے اعتراف نہیں کیا تو اس کی کمزوری نہیں بتائی تو پھر تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ آج بادشاہ نے تمہیں اپنے دربار میں مدعو کیا ہے۔ اس بات پر استاد مسکرائے تھے اور کہا تھا کہ ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ سپاہی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس نے استاد کے سامنے کھانا پٹکا تھا اور اسے خبردار کیا تھا کہ وہ اپنی ضد نہیں چھوڑے گا تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، لیکن استاد کے اطمینان پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اسی طرح مسکرا رہے تھے کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ ان کا شاگرد سلطان معظم ان تک پہنچ گیا ہے۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کو پیغام پہنچتے پہنچتے کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی وقت ختم نہیں ہوا تھا۔ سپاہیوں کے جاتے ہی وہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ وہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے، سلطان آگے آئے تھے اور انہوں نے وہاں موجود ایک بڑے سے پتھر سے جھونپڑے کا دروازہ توڑ دیا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، اپنے استاد کی حالت دیکھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کبھی بھی اپنے استاد کو اس حالت میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ ان کے استاد گوشہ نشین ہو گئے تھے، اسی وجہ سے وہ ان سے ملاقات نہیں کر سکے تھے۔ آج ان کی ملاقات بھی ہوئی تو کیسے ہوئی تھی؟ وہ انتہائی خستہ حال تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے تھے۔ ان کے استاد نے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے استاد کو زنجیروں سے آزاد کیا تھا، اپنے کندھے پر ڈالا تھا اور انتہائی رازداری کے ساتھ وہاں سے نکل گئے تھے۔ ابھی یہ لوگ دوبارہ سرحد سے نکل کر واپس نہیں جا سکے تھے کیونکہ وہ تاجر بن کر آئے تھے، اس لیے انہوں نے ان کا محصول دینا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے استاد کو اپنی چادر میں چھپا کر اپنے گھوڑے پر سوار کر لیا تھا اور مال تجارت لے کر بازار میں روانہ ہو گئے تھے۔ وہاں محصول ادا کیا تھا اور شام ہونے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ اس دوران انہوں نے استاد کو کھانے پینے کا سامان فراہم کیا تھا۔ تب استاد نے انہیں بتایا تھا کہ سلطنت کے بادشاہ نے انہیں اس لیے گرفتار کیا ہے کہ وہ کافی بار تمہاری سلطنت پر حملہ کر چکے ہیں، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو انہیں کسی نے بتایا ہے کہ ان کی تربیت میں نے کی ہے اور ان کی تعلیم کا بیشتر حصہ میں نے دیا ہے، جس کے باعث انہوں نے مجھے اپنے مکتب سے اغوا کر لیا اور یہ بات پوچھنے لگے کہ تمہاری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے۔ میں نے تمہارا نمک کھایا ہے، تمہیں پڑھایا ہے، تمہارے والد صاحب کے زمانے سے سب کو تعلیم دیتا آ رہا ہوں۔ میں کیسے انہیں تمہاری کمزوری بتا دیتا کہ تمہاری کوئی کمزوری موجود ہی نہیں ہے؟ یہ سن کر سلطان مسکرا دیے تھے۔ شام ہوتی وہ اپنے استاد کو وہاں سے لے کر نکل گئے تھے اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ اگلے دن سلطان نے بادشاہ کو خط لکھا تھا کہ میری سب سے بڑی کمزوری تو میرے استاد ہی تھے، جنہیں میں نے اللہ کے حکم سے اپنی فہم و فراست کی بنا پر تمہارے چنگل سے چھڑوا لیا ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے چنگل سے کون چھڑوائے گا؟ اس کے ساتھ ہی سلطان نے ایک بڑا لشکر تیار کیا تھا اور سلطنت پر حملہ کر دیا تھا۔
وہ بادشاہ چونکہ پہلے سے تیار نہیں تھا، اس لیے اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور یوں سلطان نے اسے ثابت کر دیا تھا کہ کون کمزور ہے اور کون طاقتور۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ناولز ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کے پیارے قصے اور کہانیاں بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔